الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وقال عز وجل في موضع آخر: وجعل النهار معاشا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ تمام حضرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف کا ہدیہ پیش کریں. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. برادران محترم، آج میری گفتگو کا عنوان رزق حلال ہے. دعا فرمائے رب تعالیٰ مجھ گناہگار کو صحیح بات کہنے اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. برادران محترم، حلال رزق اسلام کے ارکان میں سے سب سے اہم رکن ہے. اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے جی؟ 5 چیزوں پر ہے نا. پوچھو نا. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. نمبر 1 توحید کا اقرار کرنا ہے. بنی الاسلام 5 علی شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. سب سے پہلی چیز ہے لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا. تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان ارکان اسلام کے بعد اسلام کے اندر اگر کسی چیز کو اہمیت اور افادیت حاصل ہے تو وہ رزق حلال ہے. کیا ہے جی؟ رزق حلال ہے. تفسیر کے اندر لکھ رہا ہے معارف القرآن میں، جس طریقے سے نماز عبادت، روزہ عبادت، حج عبادت، زکوٰۃ عبادت اور مسلمان ان چیزوں کو عبادت سمجھتے ہیں، یقیناً یہ تو عبادت ہیں ہی، لیکن تفسیر کے اندر لکھ رہا ہے کہ رزق حلال بھی عبادت کا درجہ رکھتا ہے. رزق حلال بھی عبادت کا درجہ رکھتا ہے. آج کے دور کے اندر نت نئے فرقے، نت نئی کمپنیاں آفر کرتی ہیں، آپ اتنا پیسہ انویسٹ کریں، آپ کو اتنا پروفٹ ملے گا، اتنا نفع ملے گا. لیکن انسان اپنے علماء سے مربوط نہ ہونے کی وجہ سے، مسائل سے ناواقفیت ہونے کی وجہ سے، آدمی ان کمپنیوں کے اندر
अपना पैसा इन्वेस्ट कर देता है और वो पैसा कमाता रहता है और उसको पता भी नहीं लगता कि आया ये मेरी कमाई हलाल है या हराम। इसलिए जरूरी है इस बात की कि हम जो भी कारोबार करें, बिजनेस करें, तिजारत करें, ख्वाह वो तिजारत छोटी हो या बड़ी हो, अपने उलमा से पूछ के वो तिजारत करें कि इसका तरीक़ाकार क्या होगा, हलाल आमदनी का जरिया मेरी तिजारत और मेरा बिजनेस कैसे बने। आज मोबाइलों पर ऑफर, ये चैलेंज पूरा कर दो तो इतने पैसे आपको मिलेंगे, अगर ये ऑफर कबूल कर लो तो कंपनी आपको इतना 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 देगी। लेकिन कभी हमारे दिमाग में और दिल में ये बात नहीं आती कि ठीक है, कंपनियां हमें ऑफर कर रही हैं और लोग बिजनेस की हमें राय दे रहे हैं और कहते हैं कि इतना इतना पैसा इन्वेस्ट करो, आपको इतना इतना नफा होगा। आया एक बार हम अपने मस्जिद के इमाम से भी तो राबता कर लें कि ये जो ऑफर हमें लोग दे रहे हैं अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, कंपनी ऑफर दे रही है, ये शरीयत की नजर में, शरीयत की रूह से, मसले के एतबार से रिश्ते हलाल का दर्जा रखती भी है या नहीं रखती। इस तरफ आपकी और मेरी तवज्जो मबजूल नहीं होती। बस आ जा, कैसे आया, क्यों आया, कब आया, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसकी आज के दौर में कोई परवाह नहीं। हालांकि कुरान करीम के अंदर हुक्म दिया गया, या अय्युहन नास कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यिबा। या अय्युहन नास, ए लोगों, हलाल रिस्क खाओ। और आगे फरमाया, वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, शैतान के नक्शे कदम पर मत चल। मेरे भाई बुजुर्ग और दोस्तों, जो दुकानदार हैं उनको अपनी दुकान पर गौर व फिक्र करना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ग्राहक के साथ ज्यादती कर रहे हैं। जो बाजार के अंदर बिजनेसमैन, तिजारत याफ्ता तबका है, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े उनके काम हैं, उनको ये चाहिए और उनको ये गौर व फिक्र करनी चाहिए कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे कि हम कौम के साथ ज्यादती कर रहे हो जाता लोग मौके का फायदा उठा लेते हैं। मेरे भाई बुजुर्ग और दोस्तों, शरीयत के हर मसले में मेरे और आपके लिए शरीयत के हर मसले में खैर मुज़मर और पोशीदा है। हर मसले में खैर है। अल्लाह ताला ने अपनी किताब मुकद्दस के अंदर नबियों को हुक्म दिया, ए नबी पाकीज़ा ग़िज़ा तलाश करो। कुरान करीम ने कहा सूरह नबा पारा नंबर 30 के अंदर, वजअलनाहा माशा, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है और हमने दिन को जरिए माश के लिए बनाया। किस चीज के लिए बनाया जी? जरिए माश के लिए बनाया, दिन को काम करने के लिए बनाया। और रात को किस चीज के लिए बनाया जी? आराम के लिए। किसके लिए? आराम के लिए। लेकिन अगर कोई शख्स दिन के अंदर हाथ पे हाथ रख के बैठा रहे, आधा घंटा उस चौराहे पर बैठा, आधा घंटा इस दुकान पर बैठा, वहां गपशप की और वहां ये और वहां यूं, और ऐसे ही दिन निकाल दिया और पैसे नहीं कमाता, हाथ पे हाथ रख के बैठा रहता है, तो आप ये बताइए उसके लिए रिस्क जिब्राइल लेके आएंगे?
اللہ تعالیٰ اس کے لیے من و سلوہ نازل کرے گا؟ جب خود خالق کائنات نے اپنی کتاب مبین کے اندر فرمایا وَجَعَلْنَهَارَ مَعَاشًا کہ ہم نے دن کو تمہارے لیے کاروبار کا ذریعہ بنایا. قرآن کریم سورہ جمعہ کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب جمعہ کا دن ہو اور اذان جمعہ ہو جائے تو تم خرید و فروخت چھوڑ دو. خرید و فروخت چھوڑ دو. اس سے پتہ یہ لگا کہ خود اللہ رب العالمین نوع انسانی کو کمانے کا حکم دیتا ہے. اب جب انسان کاروبار کرے گا، تجارت کرے گا، کمائے گا، آپ یہ بتائیے وہ بھوکا مر سکتا ہے؟ نہیں مر سکتا. یہ دنیا جو ہے سبب کے اوپر ٹکی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اس کو سبب کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن میرے اور آپ کے سامنے اگر کھانا دسترخوان پر رکھ دیا جائے، مختلف قسم کے کھانے ہوں، بریانی بھی ہے، نہاری بھی ہے، اسٹو بھی ہے، اور دنیا بھر کے انواع و اقسام ہیں، آپ یہ چاہیں کہ میں تو رامپور کا نواب ہوں، یہ ڈش اور یہ کھانا خود بخود میرے منہ میں آ جائے، آپ بتائیے آ جائے گا منہ؟ آپ کو پیاس لگ رہی ہے، شدت کی پیاس میں آپ مبتلا ہیں اور ہوٹ آپ کے جو ہے جواب دے رہے ہیں. آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیٹھے رہے ہیں کہ نہیں پانی خود بخود میرے منہ میں آئے گا، آپ بتائیے آ جائے گا جی پانی؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں حرکت کرنی پڑے گی. حرکت کے اندر برکت ہے. حرکت کے اندر برکت ہے. آج جو چوری چکاریاں ایک دوسرے کے مال پر، اموال پر جو نظریں ہیں، اس کی ایک مین وجہ یہ ہے کہ جو لوگ نہیں کماتے، خرچے سے تنگ ہو جاتے ہیں، خرچ کے لیے پیسے نہیں رہتے، اب ان کی نگاہیں دوسرے کے مال پہ ٹک جاتی ہیں اور شیطان جو اس کے اندر رخنہ ڈال دیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان چوری کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. ورنہ آپ یہ بتائیے کہ جو آدمی ٹھیک ٹھاک کماتا ہو، جائز طریقے سے رزق حلال وہ اپنے گھر والوں کے لیے کما کر کے لاتا ہے، آپ یہ بتائیے اس کی نظر کسی دوسرے کے مال پر چلی جائے گی؟ نہیں جائے گی. بلکہ وہ تو یہ سوچے گا اللہ رب العالمین نے مجھے اتنا مال دیا ہے، اب یہ میرا پڑوسی جو ہے حقدار ہے میری جو ہے معاونت کا، لہٰذا میں اس کے اپنے بھائی کا تعاون کروں. تو وہ تو تعاون کرے گا. اور جو لوگ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیٹھے رہتے ہیں، کمانے کا نام نہیں لیتے، ان بدبختوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ بچوں کو کھلائیں گے کہاں سے؟ بچہ پیسے مانگتا ہے، ابو 2 روپے چیز کے لیے دے دیجئے، تو یہ بدبخت اس کے چپت رسید کر دیتا ہے، اس کو مارتا معصوم بچے کو. جب تیرے بس کے اندر نہیں تھا تو نے شادی کیوں کی؟ کیوں تو نے دوسرے کی لڑکی کی جو ہے عزت خراب کی؟ کیوں تو نے دوسرے کی لڑکی کا جینا حرام کر دیا؟ آج کے دور میں مسلمانوں کتنی طلاقیں ایسی ہیں جو اس بات پر ہو رہی ہیں کہ شوہر بیوی کو خرچ نہیں دیتا. اور جب قاضی صاحب نے اس نلائق سے کہا تھا کہ آپ کو فلاں ابن فلاں کی بیٹی قبول ہے ماں نانو نقطے کے، تو اس بدبخت نے بھری مجلس میں یہ کہا تھا کہ جی ہاں مجھ کو فلاں کی بیٹی قبول ہے. کتنی طلاقیں ہمارے علم کے اندر ایسی ہیں جو اس بات پر ہو گئی کہ شوہر بیوی کو خرچہ نہیں دیتا. اور مسلمانوں میں تم کو بتاؤں تمہارے نبی کا حال کیا تھا؟ امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، خاتم الانبیاء، افضل الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف 12 سال ہے. کتنی عجیب عمر! ہمارے نبی کی بچپن عمر کتنی ہے؟ 10 اور 2 12 سال. 12 سال کی عمر کوئی زیادہ ہوتی ہے؟ گلی کوچوں میں بچے کھیلتے پھرتے ہیں 12 سال کے.
مسلمانوں تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 12 سال کی عمر ہے، اپنے چچا کے ساتھ ملک شام بغرض تجارت تشریف لے جاتے ہیں، تشریف لے جاتے ہیں تجارت کے. کیوں لے کر کے جاتے ہیں تشریف؟ اس لیے کہ امت جب میرا کردار پڑھے، اپنے نبی کی ہسٹری کو جب مطالعہ کریں، تو وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کے میدان میں ہیں آپ سے بڑا مبلغ کوئی نہیں، اور جب کاروبار کی لین میں ہیں آپ سے بڑا تجارت والا کوئی نہیں، اور جب سخی کی لین میں تو آپ سے بڑا سخی کوئی نہیں، اور جب غریب و غرباؤں کی مدد کرنے میں آپ سے بڑا کوئی فیاض اس دنیا کے اندر نہیں آیا. دعوے کرتے ہیں، دوش دیتے ہیں، کام نہیں چل رہا، اتنا کام کیا تھا گھاٹا ہو گیا کاروبار کے اندر. وہ اللہ کے بندے بزنس کا سلیقہ تو سیکھ، تجارت کا طریقہ تو سیکھ، تجارت کا اسلوب تو سیکھ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تجارت کر کے دکھائی. جب حضور کی امانت داری، دیانت داری اور آپ کی امانت داری کا لوگوں کو پتہ چل گیا تو قربان جائیے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، امہات المؤمنین میری اور آپ کی ماں ہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کی ماں ہیں. جب آپ نے سنا کہ مکہ کی سرزمین پر کوئی صادق الامین ہے، دیانتدار اور امانت دار ہے، فوراً پیغام بھیجا کہ جا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ ہمارا مال ملک شام لے کر کے چلے جائیں. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر کے ملک شام چلے گئے. جب واپس ہوئے تو الحمدللہ 2 چند نفع ہوا. کتنا نفع ہوا؟ 2 چند ڈبل نفع ہوا. اور لا کر کے ساری رقم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر. جب دیکھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ بڑا دیانتدار ہے، بڑا سچا اور صادق ہے، اور میری نظر میں ان سے زیادہ کوئی معزز، ان سے زیادہ کوئی طیب، ان سے زیادہ کوئی اطیب اور ان سے زیادہ کوئی پاکیزہ نہیں ہے، موقع کو غنیمت سمجھا اور نکاح کا پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. میرے بھائی بزرگ اور دوستوں، میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال 5 ماہ غالباً، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 40 سال ہے. کتنا فرق ہو گیا؟ 15 سال. کتنا؟ آج اگر میں اور آپ اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر کے کہیں چلے جائیں اور لڑکی 1 سال بڑی نکلے تو ہماری اور آپ کی گھر والیاں کہتی ہیں لڑکی لڑکے سے بڑی ہے. ایسی تمہیں نہ لگ رہی ہے کہ یہ بڑی ہے؟ دیکھیے تو کتنی عمر ہوگی اس کی. ہمارے ان کی اتنی عمر کہاں، وہ تو چھوٹے سے ہیں. لیکن کم وقت ماری کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سیرت میرے اور آپ کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے. حضرت خدیجہ کی عمر شریف 40 سال، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال. نکاح ہو گیا، دولت مند ہیں، مالدار ہیں، سرمایہ دار ہیں حضرت خدیجہ. لیکن پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوری زندگی جب تک آپ ان کے ساتھ رہے کوئی نکاح نہیں کیا، اور آپ نے اپنی کمائی سے از خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نفقہ کیا. چاہتے تو حضور نہ کماتے، حضرت خدیجہ کے پیسوں پہ عائش کرتے، بہت پیسے والی تھی، مالدار تھی، لیکن نہیں،
اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا الرجال قوامون علی النساء، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو، آدمیوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے، قوت عطا فرمائی ہے۔ اس لیے مسلمانوں ہمیں چاہیے کہ حلال رزق کی جستجو میں لگیں، حلال پیسہ کمائیں، اب خود بھی حلال کھائیں، بچوں کو بھی حلال کھلائیں۔ خدا کی قسم ایک حدیث کے اندر فرمایا گیا، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص نے 10 درہم کا کرتا یا کوئی کپڑا یا کوئی لباس خریدا، اس میں 9 درہم حلال کے تھے اور 1 درہم حرام کا تھا، حضور فرماتے ہیں جہنم میں۔ کیا ہے؟ جب تک اس کو گناہ ملتا رہے گا، جب تک کہ وہ کپڑا استعمال کرتا رہے گا، جب تک وہ کپڑا زیبتن فرماتا رہے گا۔ میرے بھائی بزرگ اور دوستو، حدیث کے اندر آتا ہے جب تک ابن آدم سے 5 چیزوں کے متعلق قیامت کے دن سوال نہ کر لیا جائے، حضور فرماتے ہیں ابن آدم کا قدم اپنی جگہ سے آگے کو نہیں بڑھے گا۔ 5 چیزوں کے متعلق ان میں سے ایک سوال اس طرح سے کیا جائے گا، آپ یہ بتاؤ اپنے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ اگر کسی انسان کے پاس روپیہ ہے، دھن دولت ہے، مال ہے، تو اس کو اکڑنے کی ضرورت نہیں، ڈرنا چاہیے اپنے رب سے، ڈرنا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین قیامت کے دن سے سوال کرے گا، تمام مخلوق، پورے جتنے بھی پیغمبر دنیا میں، ہر ایک کی امت کے سامنے یہ سوال ہوگا، یہ بتاؤ ہم نے تم کو روپیہ پیسہ دیا تھا، تم نے اس کا طریقہ کار کمانے کے لیے کیا اختیار کیا اور کیسے کمایا اور کس جگہ خرچ کیا؟ میرے بھائی بزرگ اور دوست، ہمیں حلال کمائی کی ضرورت ہے، حلال کمائی کی ضرورت ہے۔ غالباً حجاج ابن ابی یوسف کا واقعہ ہے، میں یہ واقعہ بتا کے انشاءاللہ اپنی جگہ لوں گا۔ حجاج ابن ابی یوسف کا واقعہ غالباً بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے، صحابہ کے قتل سے اس کی تلوار جو ہے خون میں رنگی ہوئی، کئی صحابہ کو اس نے جو ہے نعوذ باللہ من ذالک قتل کیا۔ حجاج ابن ابی یوسف نے کچھ نیک لوگوں کی، اللہ والوں کی دعوت کی، سارے لوگ دسترخوان پر آ گئے، کھانا کھا کر جب فارغ ہو گئے تو حجاج ابن ابی یوسف نے کہا سبحان اللہ، جتنے بزرگ تھے حضرات انہوں نے کہا کہ جی سبحان اللہ کہنے کا مطلب کہ جی میں نے جو آپ کو کھانا کھلایا ہے وہ جائز کمائی کا نہیں کھلایا، حرام کمائی تھی۔ اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے تم لوگوں کی، اگر تم لاکھ چاہو، جتنی مرضی چاہے میرے لیے بد دعا کرو، مجھے یقین ہے کہ تمہاری اب دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ پوری دنیا کے اندر مسلمان دعا کرتا ہے، یا اللہ وہ ملک جو ہے پریشان ہے، اے اللہ اس کی حفاظت فرما، دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ابھی غور و فکر نہیں کیا مسلمان نے۔ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لے گا، اس پر 100% عمل کرنے لگے گا، خدا کی قسم اس مسلمان کی زندگی میں 4 چاند لگ جائیں گے۔ حجاج نے کہا اب تم لاکھ میرے لیے بد دعا کرنا، تمہاری دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے جو تم کو مال کھلایا ہے، جو تم کو کھانا کھلایا ہے، وہ اس کے حلال نہیں تھا۔ اس لیے مسلمانوں آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اگر 1 روپیہ بھی کمائیں تو اس کے لیے یہ سوچیں، یہ جو میں نے روپیہ کمایا ہے، یہ جو میں نے کمائی ہے، یہ جو میں اپنے بچوں کے لیے شام کو فروٹس لا رہا ہوں، کھانے پینے کی اشیاء لا رہا ہوں، آیا یہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ میری حرام کمائی ہے؟ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو رزق حلال